अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास और चैनल है NTV। जावेद चौधरी साहब आज हमारे साथ फिर मौजूद हैं और फिर आज मैं उन्हें टफ टाइम देने वाला हूं क्योंकि सवालात ही फिर मैं दोबारा इस तरह की आज करूंगा, मुश्किल ज़रूर होगी उनके लिए। अब ये सिचुएशन क्या है जी कि दुनिया के दो गंद जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। एक का नाम है इसराइल और दूसरे का नाम है भारत। नेतन्याहू या जैसे हम कहते हैं इसराइली शैतान, और दूसरी साइड पे मिस्टर मुतेंदर मोदी साहब जो हैं वो, अब ये दोनों ने एक अपना कॉम्बिनेशन बनाया है और दोनों का मकसद सिर्फ एक ही है, और वो मकसद ये है कि पाकिस्तान को नुकसान दिया जाए और किसी तरह से ये जंग खत्म करवाई है पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका की, इस जंग को दोबारा शुरू करवा दिया जाए। चाहे अमेरिका को मजबूर किया जाए कि अमेरिका मुतनफर हो जाए, चाहे ईरान को मजबूर किया जाए कि ईरान मुतनफर हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि किसी तरह से ये सारा मामला डीरेल हो जाए। इंडिया चाहता है पाकिस्तान को इज्जत ना मिले और इसराइल ये चाहता है कि किसी तरह से पूरे का पूरा ईरान खत्म हो जाए। और दरमियान में कौन अकेला खड़ा है? अकेला खड़ा है पाकिस्तान, इस तमाम चीज को जो फेस कर रहा है। ये होगा हमारा मेन टॉपिक। हम आपको आज जिसमें बहुत सारी ऐसी चीजें बताएंगे जो आपको नहीं मालूम होगा कि इसराइल पाकिस्तान के खिलाफ खौफनाक साजिशें कर रहा है। अच्छा, फिर आपको ये बताएंगे जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अमेरिका में ही हमला कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप साहब आपको पता है कि वो बर्दाश्त नहीं करते कुछ भी, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था और उसके जवाब में जो उन्होंने किया है वो फिर अब डिस्कशन का हिस्सा बन चुका है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि कुवैत में एक हमला हुआ जो ईरान पे, जिसका इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन ईरान ने कहा कि ये हमला हमने किया ही नहीं है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ये हमला किसने किया होगा, हम आपको बता भी देंगे। और अगर इस तरह का हमला प्रूव हो जाता है कि ईरान ने किया है तो ये जंग दोबारा स्टार्ट हो सकती थी। ये पूरे का पूरा मामला जानिएगा ये क्या है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि हमारे घटिया नरेंद्र मोदी साहब, आज मैं गलती से सही नाम ले गया उनका पूरा। अच्छा जी, तो मोदी साहब जो हैं, इनकी एक लाडली एंकर हैं, इनका नाम है अंजना ओम कश्यप। इनकी हो रही है धुलाई और पूरे इंडिया में इनकी धुलाई की जा रही है। हो भी इसी वजह से रही है कि ये मोदी साहब को डिफेंड कर रही हैं। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा पंगा ले लिया और वहां का पूरा सोशल मीडिया इनके खिलाफ खड़ा हो गया। एजुकेशन डिपार्टमेंट के तमाम लोग इनके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। जानिएगा ये क्या चीज है। फिर आपको ये बताएंगे पाकिस्तान में एक और सुल्तान राय पैदा हो गया। एक था फिल्मों में, एक हम आपको बताएंगे कि वो है अभी सोशल मीडिया पे। एक अकेले बंदे ने एक पूरे सोशल मीडिया सेल को टक्कर दी हुई है। ये क्या स्टोरी है ये भी जानिएगा। पतलू की बात करो ना यार, पतलू कमाल आदमी है वैसे, थोड़ा सस्पेंस पैदा कर रहा है। चलें जी, मिस्टर पतलू ने जी कमाल किया हुआ है। पतलू साहब आपने कमाल ही कर दिया वैसे। अकेले खड़े हैं मिस्टर पतलू जी पूरे पीटीआई मीडिया सेल के अगेंस्ट जाके। अब ये क्या हो रहा है ये पूरी स्टोरी आपको बताएंगे और ये होगा आज का हमारा वीलॉग। आपको एक रिमाइंडर देना है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। मैं स्पेशली देख रहा था और मैं वो नाम इकट्ठे कर रहा हूं। बहुत से लोगों ने कहा कि ये ले फरूक भाई, आपने कहा था, हमने सब्सक्राइब कर दिया, आपको मिलियन तक अब हम बहुत जल्दी पहुंचाएंगे। तो बहुत शुक्रिया इस मोहब्बत का। बहुत सब्सक्रिप्शन हो रही है, बस इसी तरह से इसे जारी रखिए। और जिस दिन हमारा मिलियन कंप्लीट होगा उस दिन स्पेशली हम एक प्रोग्राम करेंगे जो स्पेशली सिर्फ उन लोगों के लिए होगा या आप सबके लिए होगा जिन्होंने हमें यहां तक पहुंचाया। तो चौधरी साहब चलते हैं अपने वीलॉग की तरफ डिटेल। हाँ क्यों नहीं। सबसे पहले अमेरिका की तरफ आते हैं। बेसिकली लैरी जॉनसन, जो उसके बारे में हमने पिछले दिनों एक वीलॉग के अंदर जिक्र भी किया था कि ये CIA का एनालिस्ट है और साबिक एनालिस्ट है और प्रो इसराइल है और ज़ाहिर जूश लॉबी के साथ इसका ताल्लुक़ है। इसका एक पॉडकास्ट हुआ था किसी एक और आदमी के साथ और उस पॉडकास्ट के अंदर इसने इंकशाफ किया था कि ईरान जो है उसने एटमी धमाका करने का फ़ैसला कर लिया और उसने इसाक डार साहब के ज़रिए अमेरिका को मुतला कर दिया है कि जी हम करने लगे हैं और अब हमें ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें, हम एटमी ताकत बनने लगे हैं। तो जब इसने इंकशाफ किया तो उसके बाद मुख्तलिफ़ जगहों पे ये पॉडकास्ट जो है वो ज़ाहिर कोट होने लगा। हमने भी उसके ऊपर किया कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा मुमकिन नहीं, सरदस्त तो ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि जो बाकी कंपोनेंट्स हैं वो मौजूद नहीं है। इस इशू को फिर उठा लिया इंडियन मीडिया ने और इंडियन मीडिया ने उठा के उसने एक नया रंग दिया। उसने ये रंग दिया कि जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं ईरान की, पाकिस्तान उसकी जासूसी करके अमेरिका को दे रहा है और पाकिस्तान ने जासूसी की है और अमेरिका के हवाले कर दिया। अब अमेरिका को पता है कि ईरान किस लेवल पे पहुंचा हुआ है यूरेनियम को अफसूदा करने और एटम बम बनाने के मामले में। इसके ऊपर फिर आज दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग थी, उसके अंदर तर्जुमान थे दफ्तर खारजा के अंदर आबी साहब। उन्होंने कहा कि ये टोटल गलत है और उन्होंने वज़ीर खारजा के बिहाफ पे ये ऐलान किया कि हमने कोई ना न्यूक्लियर राज ईरान के किसी और मुल्क को दिए हैं, ना हमारा ये बिज़नेस है, ना हम इंटरेस्टेड है इसके अंदर। तो ये खबर जो थी ना इस तरह फिर आगे बढ़ती चली गई। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं जिसको जहन में रखना बड़ा ज़रूरी है। एक तो इंडिया जो है वो इसराइल के साथ उसके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, बल्कि नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में वाहिद लीडर हैं जो इस जंग के दरमियान इसराइल के और जाके नेतन्याहू के साथ बपियाँ और जफियाँ दोनों उन्होंने की और वहाँ पर डांस भी करना चाहते थे, लेकिन वो पिछली मरतबा डांस उनका बड़ा
فلاپ ہوا تھا تو اس مرتبہ انہوں نے یہ حرکت نہیں کی، لیکن یہ وہاں پہ پہنچے اور اس جنگ کے درمیان انہوں نے انفارمیشن شیئرنگ بھی اسرائیل کے ساتھ کی، جس کے اندر پھر ایران کا ایک بحری جہاز تھا جس کے اوپر اٹیک ہوا اور نیوی کا جہاز تھا، اس میں بہت لوگ شہید ہو گئے ان کے، تو وہ یہ دونوں بڑے قریبی ہیں۔ تو اب اس سارے سینیریو کے اندر دیکھا جائے تو ایک حرکت اسرائیل کر رہا ہے پاکستان کو بدنام کرنے کی، اور اگر آپ کو یاد ہو تو نور خان ایئر بیس سے ریلیٹڈ ایک خبر آئی تھی، اور یہ آئی تھی اس دوران جب یہ جنگ ختم ہوگی، مذاکرات ہو رہے تھے، تو پھر ایک خبر امریکن میڈیا نے ریلیز کر دی، ایک اسپیشل جو امریکن میڈیا اس نے، کہ جی ایران کے جو فائٹر جیٹس ہے وہ پاکستان کی سرزمین پہ نور خان ایئر بیس کے اوپر کھڑے ہیں اور پاکستان نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے۔ پھر پاکستان نے اس فوٹیج کو انالیسس کر کے بتایا کہ جناب یہ وہ نہیں ہے جہاز جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ تو اس وقت آئے تھے جب یہاں پہ ڈائلاگ چل رہے تھے، اور امریکہ کی طرف سے بھی آئے تھے اور نور خان ایئر بیس کے اوپر آئے تھے، اور پروٹوکول کے جہاز اور دوسرا ایران کی طرف سے بھی آئے تھے۔ تو یہ وہ جہاز ہے، اس کے اندر تو کوئی فائٹر جیٹ نہیں ہے۔ دوسرا فائٹر جیٹ جو ہے اس کو اوپن جگہ پہ کھڑا کرنا جو ہے اس سے بڑی حماقت کیا ہو سکتی ہے؟ کون ملک ہوگا جو کسی دوسرے ملک کے جہاز جو اپنے پاس رکھے اور اس کو اوپنلی رکھے کہ آپ سیٹلائٹ سے اس کی تصویریں لے لیں، اس کی لوکیشن ٹریس کر لیں تاکہ آپ وہاں پہ اٹیک کر سکیں، یا جو میڈیا ہے اس کے اندر وہ پیش کیا جا سکے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ اسرائیلی آؤٹ لیٹ تھا نا جس نے وہ دی تھی ساری، وہ بیسیکلی اسرائیلی خبر تھی، اور سیم ڈے پہ آپ کو یاد ہوگا جو شیطان یا ہوا ہے، اور سوری میں اگر بول جاتا ہوں، اصل میں یہ ہمیں کسی نے کہا تھا کہ یہ ورڈ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ریلیٹ کرتا ہے، اس لیے اللہ دیتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہوتا ہے، تو اس لیے ہم وہ نہیں کہتے ہیں، اس لیے میں اسے اسرائیلی شیطان کہتا ہوں۔ تو یہ اسرائیلی شیطان صاحب جو سیم ڈے پہ اس نے انٹرویو دیا تھا اور کہا تھا کہ جب بھی کوئی ایک ٹیکسٹ آتا ہے جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے جی کہ ہم اسرائیل کے ساتھ تھے، لیکن اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ہم ان کے خلاف ہو گئے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، فلانا کر رہے ہیں، فلانا کر رہے ہیں، بنا وہ کوئی اسرائیلی ہوتا ہے، اس نے جی پاکستان سے اپریٹ ہوتا ہے، پاکستان کی کسی بیسمنٹ سے اس کا ایڈریس نکلتا ہے، نام لیا تھا اس نے پاکستان۔ ہاں وہ ظاہر ہے، اب اس معاملے میں انہوں نے پوری کوشش کی کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان سے جو اس کی محبت ہے وہ کم ہو جائے اور تعلقات خراب ہو جائیں۔ اب یہ دوسرے لیول پہ انڈیا کوشش کر رہا ہے اس ساری خبر کو اٹھا کے کہ ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب ہو جائیں اور ایک شک ڈال دیا جائے ایران کے دل میں کہ پاکستان اس کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ تو یہ ایک پوری کارروائی جو ہے نا وہ کی جا رہی ہے، لیکن اس کے اندر ایک اور انفارمیشن یہ ہے کہ یہ جو لیری جانسن ہے، اسی نے ایک پچھلے دنوں جب یہ 24 مئی کو چمن پھاٹک کے اوپر اٹیک ہوا تھا، آپ کو یاد ہو تو ایک ٹرین کے اوپر اٹیک ہوا تھا جس میں ہمارے فوجی اپنے جو بیویوں اور اپنے بچوں کے ساتھ عید منانے کے لیے آ رہے تھے وہاں پہ، تو اس وقت اٹیک ہوا اور اس میں خاصے لوگ شہید بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے، بہت بڑا خوفناک اٹیک تھا۔ تو لیری جانسن نے ان دنوں پہ یہ انکشاف کیا تھا کہ بی ایل اے نے یہ جو کارروائی ہے اسرائیل کی مدد سے کی ہے، انفارمیشن جو ہے اسرائیل دیتا ہے اور جو گراؤنڈ فورسز ہیں وہ بی ایل اے کی استعمال ہوتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ ایک کرنل صاحب تھے، انڈین کرنل صاحب، پوار شاید ان کا نام ہے، راجیش پوار، اور پوار ایک پورا خاندان ہے، یہ لوگ بڑے عجیب و غریب سے ہوتے ہیں۔ تو راجیش پوار صاحب جو کرنل ہے، ریٹائرڈ کرنل ہے، انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ یہ جی انیکسز ہے ایک، یہ بیسیکلی اسرائیل کا، انڈیا کا اور بی ایل اے کا۔ بی ایل اے جو ہے وہ آپریشن کرتا ہے، انڈیا پیسے دیتا ہے، اور جو انٹیلیجنس ہے وہ اسرائیل پرووائڈ کرتا ہے، اور جو جگہ اور ٹریننگ افغانستان وہ افغانستان کے اندر ہوتی ہے، یعنی ٹھکانے ان کے افغانستان میں، تو 4 آپ سمجھو ملک اس کے اندر استعمال ہو رہے ہیں۔ تو اس کا یہ جو انکشاف تھا وہ انڈیا کے اندر بھی بڑا کنٹروورشل ہوا ہے، لوگوں نے کہا کہ یہ تم نے کیا بکواس کر دی ہے، تم نے تو انڈیا کو ننگا کر دی ہے۔ تو بہرحال یہ پاکستان کا بڑا پرانا موقف ہے، پاکستان یہ کہتا ہے کہ یہی کچھ ہو رہا ہے اور ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ اس کے ڈانڈے ملتے ہیں، اور پھر فتنہ الہندوستان بھی قرار دیا جاتا ہے، اس لیے قرار دیا جاتا ہے کہ بی ایل اے جو ان کے پے رول پہ ہے، اور وہ ان کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، پھر انفارمیشن بھی دیتے ہیں، پھر ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کس جگہ پہ اٹیک کرنا ہے، ٹیکنالوجی بھی دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو بہرحال ان ساری چیزوں کو اگر جوڑ کے دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ انڈیا اور اسرائیل دونوں مل کے پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور یہ جو پاکستان کی سفارتکاری تھی جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا، امریکہ کے اندر آج بھی دیکھ رہا تھا کہ 3-4 ایسے نیوز پیپرز تھے جنہوں نے سٹوریز دی پاکستان کے بارے میں، روزانہ وہاں پہ میڈیا کے اندر پاکستان کے بارے میں سٹوری آتی ہیں۔ پھر جو گورنمنٹ ہے امریکن وہ ببانگ دہل اعتراف کرتی ہے کہ پاکستان نے بڑا کمال کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو یورپ کے اندر پاکستان کے بارے میں لکھا جاتا ہے، چائنا کے بارے اندر لکھا جاتا ہے، جاپان میں لکھا جاتا ہے، دنیا کا شاید ہی کوئی خطہ ہوگا جو اس سارے معاملے میں پاکستان کی تعریف نہ کرے۔ تو ابھی اسرائیل کو ہضم نہیں ہو رہی اور انڈیا کو ہضم نہیں ہو رہی، یہ دونوں کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کی جو گڈی ہے وہ کٹ جائے یا پھر نیچے آ جائے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، پاکستان نے ایفرٹ بڑی کی ہے، اس کا خاص رحم ہے کہ پاکستان جو ہے اس کی بات بنی ہوئی ہے، اور یہ سب ہوتا ہے، یہ سب تیرا کرم ہے آقا۔
کہ بات اب بنی ہوئی ہے. تو یہ بات جو ہے نا اس لیے بنی ہوئی ہے ابھی تک کہ اللہ نے کوئی خاص کرم کیا ہوا ہے, کوئی خاص نقصان نہیں پاکستان کو پہنچ سکے گا. اچھا ایک چوہے صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ بعض کچھ اس طرح کے الزامات ہوتے ہیں جو مجھے سمجھ نہیں آتے. سابقہ پاکستانی جرنلسٹ ہیں, آپ جانتے ہیں, آپ کے دوست بھی عمران ریاض صاحب, ان کے حوالے سے خبر آ رہی تھی کہ انہیں انڈین ایمبیسی سے نکلتے ہوئے وہاں پہ دیکھا گیا. مجھے بڑا عجیب لگا دیکھ کے. نہیں ہمیں خبر ہوگی یار, انڈین ایمبیسی میں تصویر ہے, ویڈیوز آئی ہوئی ہیں. کہاں پہ؟ وہاں پہ انگلینڈ میں, انگلینڈ کے اندر, ٹھیک ہے, اس طرح کی چیزیں آئی ہیں. مطلب ہم اسے ویریفائی مزید بھی کر لیں گے. اسی لیے میں اتھینٹیکلی نہیں کہہ رہا کہ ہم نے یہ کہا ہے یہ واقعی ہی ہوا ہے. بعض اوقات سوشل میڈیا پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے, کہیں سے نکل رہے ہوں, کہہ دیا ہو یہ ہوا ہے. ہو سکتا ہے, لیکن یار میں جہاں تک عمران ریاض کو جانتا ہوں, میرا نہیں خیال ہے کہ اس لیول تک جائے گا وہ. ایک ہے میجر عادل راجہ, ہاں جی, وہ جس طرح کی باتیں کرتا ہے نا چوہے صاحب, یہ لگتا ہی نہیں وہ پاکستانی ہے. اسے تو کلیئر کٹ لگتا ہے کہ جیسے وہ موساد اور را کے پے رول پہ. یہ اس طرح کی پاکستانیوں کا کیا کرنا چاہیے جو باہر بیٹھ کے وہ سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک بم کی طرح ہوتے ہیں جو ہاتھ میں پھٹ جاتا ہے. یہ جو میجر عادل صاحب ہیں, یہ بنیادی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک بم تھا جو ان کے ہاتھ میں پھٹ گیا, جس کا نقصان ہوا ہے. تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ بس ڈبل ایجنٹس ہوتے ہیں, یا پھر ان کو احساس نہیں ہوتا اپنے ملک کا, یا وہ اس قدر زچ ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ انگیجڈ ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس کے بارے میں فوج کو سوچنا چاہیے کہ کس قسم کے لوگ جو ہیں ان کے اندر بھرتی ہو جاتے ہیں, کس قسم کے کس لیول تک پہنچ جاتے ہیں اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اندر ہوتے ہیں. پاکستان میں مایوسی پھیلانے کی باقاعدہ کمپین ہو رہی ہے جس میں یہ پورا میڈیا سے یوز ہو رہا ہے. یہ میں خود دیکھتا ہوں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, تاکہ یہاں کا نوجوان مایوس ہو کے باہر آئے. تو پہلی مرتبہ نہیں ہوا یار, پاکستان 80 سال کی ہسٹری ہے, 80 سال کے ہر دور کے اندر جو ہے اس ٹائپ کی کوششیں پاکستان کو اندر سے باہر سے توڑنے کی جاتی ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوگا آپ کے اوپر, اللہ تعالیٰ کا سایہ ہوگا, اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی, فضل ہوگا, کرم ہوگا, تو پھر کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا آپ کا. اب دیکھ لیں مئی کے مہینے میں جو کچھ کیا گیا اندرونی طور پہ, بیرونی طور پہ, ہر طرف سے, لیکن پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے نوازا. پاکستان کی عزت میں کہیں سے کہیں اضافہ ہو گیا. اسی کے جواب میں انہوں نے کیا کیا, میں آپ کو اسی میڈیا سیل کا بتاتا ہوں. وہ کہتا ہے تنخواہ لے کے کام کرتے ہیں, ہم نے تو نہیں کہا تھا فوج میں جاؤ, کر رہے ہو تو کون سے آسان کر رہے ہو. یہ تنخواہ تو جنرل فیض حمید بھی لے رہا تھا نا جی, اور اس زمانے میں تو اور بھی بہت سارے لوگ لے رہے تھے. تو اگر تنخواہ لینا جائز ہے تو پھر اس زمانے میں بھی جائز ہے, پھر آج کے زمانے میں بھی جائز ہے. پی ٹی آئی کا اوریجنل ورکر ان لوگوں کی وجہ سے خوار ہو گیا, مکمل خوار ہو گیا. پارٹی بدنام ہوگی بہت زیادہ, بالکل پولیٹیکلی بہت نقصان ہوا ہے پارٹی کا. بالکل ٹھیک ہے, چلیں چوہے صاحب نیکسٹ سٹوری پہ چلتے ہیں. ٹرمپ نے امریکہ میں حملہ کر دیا, یہ کیا ہوا؟ بیسیکلی تو آج ان کے سینٹ کے اندر نہیں, ایوان نمائندگان کے اندر ایک ووٹنگ ہوئی ہے, ایک قرارداد پاس ہوئی ہے. یہ ڈیموکریٹس نے قرارداد پیش کی تھی, اور اس میں یہ تھا کہ پریزیڈنٹ کے جو اختیارات ہیں, جنگی اختیارات ہیں, ان کو کم کیا جائے. کانگریس کی منظوری کے بغیر یہ کوئی جنگ نہ چھیڑ سکیں. تو اس کی قرارداد پیش کی گئی تھی, ڈیموکریٹس کی طرف سے ہوئی تھی. اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے اندر 4 ریپبلکن جو ارکان ہیں انہوں نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ووٹ دیا اور ان کے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا. 215 ووٹ جو تھے اس قرارداد کے حق میں پڑے ہیں, 208 ووٹ جو ہیں وہ جو ہیں اس کی مخالفت میں پڑے ہیں. یعنی 7 ووٹ کا فرق ہے جو ٹو مچ ہے. اور اس میں 4 جو ہے ریپبلکن پارٹی کے اپنے لوگ بھی ہیں. تو اس کے بعد پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو بہت شیملیس قرار دیا ہے. اس نے کہا کہ دیکھیں انہوں نے اس وقت یہ قرارداد پاس کی ہے جب میرے مذاکرات چل رہے ہیں ایران کے ساتھ, اور ان مذاکرات کو سبوتاج کرنے کے لیے انہوں نے اس ٹائپ کی قرارداد پاس کی ہے جس کا ظاہر ہے امریکہ کو نقصان ہوگا. اور یہ شیم لیس لوگ ہیں. دوسرا اس نے کہا جی اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ غیر محب وطن جو لوگ کرنا چاہتے ہیں کریں. اور اپنا ریپبلکن پارٹی کے 4 ارکان کو بھی اس نے غیر محب وطن غدار قرار دیا آلموسٹ. اور ساتھ اس نے کہا جی اس کا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات بڑی حد تک درست ہے, کیونکہ مذاکرات تو ایران کے ساتھ چل رہے ہیں اور ایران بڑا ٹف ثابت ہو رہا ہے امریکہ کے لیے. اب اگر جب اسے ایران کو پتہ چل گیا کہ اب یہ جنگ نہیں کر سکتا, اور ساتھ ہی اس نے اپنے مشیروں کو بھی کہہ دیا کہ میں نے اٹیک نہیں کرنا, میں صرف جواب دوں گا, تو اب ایران جو ہے وہ زیادہ تگڑا ہو گیا. اب وہ اپنے ہاں ظاہر وہ بھی دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر کانگریس میں جانا پڑے گا جنگ کرنے کے لیے. تو کانگریس میں جانا جب جائے گا تو جب اس کے خلاف یہ ووٹنگ ہوئی ہے تو کیسے اس کی منظوری ہو سکے گی جنگ کے. ایران تگڑا ہو گیا اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ اور اس قرارداد کے ساتھ. اب اگر ایران نہیں بات مانتا ڈونلڈ ٹرمپ کی تو ایران کو یہ حق ہے, ایران کو یہ اختیار ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ جو وہ پھنس جائے گا سارے معاملے میں. مجھے لگتا ہے کہ اب اسے اور مزید نرم قسم کی شرائط کے اوپر معاہدہ کرنا پڑے گا. اچھا ویسے چوہے صاحب ایک چیز ہے کہ اب تو بات معاہدے کی آ جائے گی نا, جو ایم او یو والا کام تھا وہ تو تقریباً ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے امریکیوں نے ہی فارغ کروا دیا, کیونکہ اب تو جنگ بندی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایران کی طرف سے ہو رہا ہے اور کہا جی ایم او یو سائن ہوگا 4 مراحل میں ہوگا. تو اب ہوگا تو پہلے ایم او یو بھی 4 مراحل میں ہوگا, بعد میں مذاکرات ہوں گے. ان کے 4 مراحل ہوں گے نا.
4 مراحل ہوں گے, پھر مذاکرات ہوں گے, پتہ نہیں کوئی عجیب و غریب سی یہ تو 6 مہینے کا پروسیس ہے چوہے صاحب. وہ بھی چاہتے ہیں, ایرانی بھی کھینچنا چاہتے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی کھینچنا چاہتا ہے اس کو. مستقل جنگ بندی تو نومبر تک جو ہے نا اس کو کھینچنا چاہتے ہیں سارے. چوہے صاحب مستقل جنگ بندی تو پھر ہو گئی اس قرارداد کے بعد, اگر وہ حملہ جنگ بندی تو ہوگی ہے, لیکن جنگ بندی ہونے سے ایران کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہے اور پورے ریجن کو بھی نہیں ہے, کیونکہ جب تک آپ نہ ہرمز نہیں کھلتا, ایران کے اثاثے واپس نہیں ملتے اس کو, اس وقت تک ایران کو کوئی فائدہ نہیں ہے, دنیا کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اب جو کچھ ہو رہا ہے اب نہ ہرمز کھولنے کے لیے ہو رہا ہے اور ایرانی اثاثے جو منجمد ہیں ان کو غیر منجمد کرنے کے لیے ہو رہا ہے. صحیح. اچھا جو سب ایک فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے جو ایران کہہ رہا ہے فالس فلیگ ہے کویت پہ, آپ کو لگتا ہے یہ فالس فلیگ تھا؟ یہ سمجھ نہیں آ رہی اصل میں. تو ایران نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں جی یہ جو ہم نے ڈرون اٹیک کیا یا میزائل اٹیک کیا, ہم نے ایئرپورٹ کو ہدف نہیں بنایا, اور ایئرپورٹ کے اوپر وہاں پہ ڈرون گرے ہیں پراپر, اور ٹھیک ٹھاک قسم کا وہاں پہ نقصان ہوا ہے کویت سٹی کا جو ایئرپورٹ ہے. تو کویت گورنمنٹ اور ان کی وزارت دفاع یہ کہتی ہے کہ یہ ایران نے اٹیک کیا تھا, لیکن ہم نے انٹرسیپٹ کیا اور ان کے ڈرونز اور میزائل کا جو ملبہ تھا وہ اس کے اوپر گرا ہے, جس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے. اور ان کی فلائٹس جو ہے نا وہ بھی کینسل ہوئی ہیں, تقریباً 311 فلائٹس بھی ان کی کینسل ہوئی ہیں, بہت ان کو نقصان ہوا ہے کویت کو. تو اب ایران کی طرف سے آیا ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے, کیونکہ ہم نے رات کے وقت اٹیک کیا تھا, اور جو یہ تصویریں دکھا رہے ہیں ڈرونز کی وہ دن کے وقت کی ہیں. تو یہ جو تصویریں یہ پرانی ہیں یا پھر یہ اے آئی سے بنائی ہوئی ہیں. اور دوسرا کہتا ہے ایئرپورٹ تو ہے ہی نہیں, ہم نے تو حملے کیوں پہ کیا؟ ایئرپورٹ پہ انہوں نے کہا ہم نے حملہ نہیں کیا, ہم نے بیسیکلی ان نیول بیسز کے اوپر اٹیک کیا جہاں سے انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا تھا, اور یہ امریکن نیول بیسز ہیں. اب انہوں نے کہا 40 کلومیٹر دور تھا ایئرپورٹ سے جہاں پہ اٹیک ہوا ہے. لیکن اب یہاں پہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ جو رات والا منظر ہے اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا, اگر واقعی ایران نے رات کے وقت اٹیک کیا ہے اور یہ فوٹیج اگر دن کی ہے تو پھر تو بات بالکل چینج ہو گئی. لیکن یہ جو ملبہ گرنے والی بات ہے نا, یہ کرینہ قیاس ہو سکتی ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے ایئرپورٹ درمیان میں آتا ہو اور نیول بیس اس سے آگے ہو, اور جب آپ نے میزائل یا ڈرونز داغے ہوں تو یہاں سے انہوں نے انٹرسیپٹ کیے, جب انٹرسیپٹ کیے تو ان کا ملبہ جو ہے اس کے اوپر گر گیا ایئرپورٹ پہ. یہ ممکن ہے, اور یا اگر ڈائریکشن مختلف ہے تو پھر اور بات ہو سکتی ہے. لیکن ظاہر ہے کویت خود کلیم کر رہا ہے, تو پھر ظاہر ہے ایران بھی مان تو رہا ہے کہ ہم نے حملہ کیا, لیکن وہ یہ نہیں مان رہا کہ جی ہم نے ایئرپورٹ کے اوپر اٹیک کیا ہے سارا, کیونکہ سول سٹرکچر کو نہیں اٹیک کیا جا سکتا. حملہ تو ہوا ہے, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اسرائیل نے وہ 2 نمبری کر دی, حملہ کرا کے جنگ کسی طرح سے اسے جنگ بندی ختم کروا. ہو سکتا ہے, ظاہر ہے کہ اس کو چاہتا ہے کہ جنگ بندی نہ ہو, ٹوٹ جائے, اور اس کے بعد ایران اور امریکہ کی جنگ ہو جس کا اسرائیل کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, ایک ٹاپ سوال چوہے صاحب آپ سے, نریندر مودی اور نیتن یاہو دونوں میں سے زیادہ گھٹیا کون ہے؟ اس کا فیصلہ آپ زیادہ بہتر کر سکتے ہو, دونوں آپ کے دوست ہیں. برابر کے بہت گھٹیا دونوں ہی. اچھا چوہے صاحب اب نیکسٹ یہ انڈیا کے حوالے سے ہی خبر ہے, اب آج تک کی جی ان کی خبر ہے, ان کے پھڈا چل رہا آپس میں مسئلہ ہوا ہے ایجوکیشن والوں کا اور یہ بی بی کا آپس میں, یہ آپ کو تو مین اسٹریم میڈیا کی اینکر ہے اور ذرا مودی جی کے بھی بڑا یہ قریب ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیا سچویشن ہے, یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے, مسئلہ کیا ہے؟ نہیں, بیسیکلی انجنا اوم کیشپ جو ہے نا وہ اوور کانفیڈنٹ ہے, اوور کانفیڈنٹ خاتون ہے, اور آج تک ٹیلی ویژن کے اوپر وہ پروگرام کرتی ہیں, مشہور جرنلسٹ ہے وہاں پہ, اور نریندر مودی کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے اچھے ہیں, یہ ان کو بہت سپورٹ کرتی ہیں, آؤٹ آف دا وے جا کے سپورٹ کرتی ہیں. یعنی جہاں پہ پورے انڈیا کے اندر کوئی مودی کو مودی جی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, یہ وہاں پہ بھی جان دے دیتی ہیں. تو اب لیکن اوور ایمبیشیس ہے اور تھوڑا سا اوور کانفیڈنٹ ہے, تو اسی کانفیڈنس کے اندر انہوں نے ایک شو میں یہ کہہ دیا کہ یہ جو یوٹیوبرز ہیں جو اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں یا ایجوکیشن کے نام پہ جو پیسہ کمانے کی کوشش کر رہی ہیں, جاہل ہیں اور نالائق ہیں, اور انہوں نے انڈیا کو بہت نقصان پہنچایا ہے, اور یہ ایجوکیشن کو ڈیمیج کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب یہ پراپر جو نا بھیڑوں کا چھتا ہے وہاں پہ انڈیا کے اندر, کیونکہ اس کی وجہ ایک تو سوشل میڈیا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے انڈیا کے اندر. اگر آپ فلموں کے اندر بھی دیکھیں نا تو نوجوان جو ہے نا ٹرینڈ بناتے ہوئے نظر آتے ہیں, وہاں پہ ٹرینڈنگ کی کمپنیز ہیں پراپر, میمز بنانے کی وہاں پہ کمپنی ہے. وہ میمز جو ہوتا ہے, ہر میم جو وہاں پہ بنائی جاتی ہے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, اس کا سگنیچر ہوتا ہے, پتہ ہوتا ہے یہ کہاں سے جنریٹ ہوا ہے, اور اس سے بھی اربوں روپے کمائے جاتے ہیں انڈیا کے اندر. تو اب دوسرا یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس, کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس اس وقت ہیں تو انڈیا کے اندر ہے, ہر جگہ پہ ہر شہر کے اندر اتنے تعلیمی ادارے ہیں,
اور اتنے میسیو لیول کے اوپر وہاں پہ ایجوکیشن کا بزنس چل رہا ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے. تو خان اکیڈمی کے نام سے اور دوسرے جو وہاں پہ ٹیوٹرز ہیں انہوں نے بہت زبردست قسم کی ایپس بنائی ہوئی. ہر قسم کا جو ایگزامینیشن ہے یا پیپرز ہیں یا کلاسز ہیں انہوں نے اپنے ویب سائٹ کے اوپر لگا دیے ہوئے ہیں. ایون آپ وہاں پہ جو ICS کرنا بھی چاہتے ہیں نا، جو انڈین سپیریئر سروس ہے، تو اس کے پیپرز بھی وہاں پہ ہوتے ہیں اور اس کی کلاسز بھی وہاں پہ ہوتے ہیں، اور 200 روپے چارج کرتے ہیں وہ. تو ان کے جو ویورز ہیں، ان کے جو چاہنے والے ہیں، ان کے جو سبسکرائبرز ہیں وہ ملینز میں ہیں. تو وہ سارے جو ٹیچر تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا تیری ایسی تیسی تو ہے کون، اور انہوں نے پھر اپنے اسٹوڈنٹس کو ساتھ میں لایا جو اپنے بہت زیادہ سوشل میڈیا چلا رہے ہیں. تو وہاں پہ خوفناک قسم کی کمپین جو ہیں جنا جو میڈم ہے ان کے خلاف شروع ہو گئی، اور اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں. کوئی صحافی ان کی مدد کر رہے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ مدد کامیاب ہو سکتی ہے. اور ساتھ جو مودی صاحب کے ان کے کپڑے پھاڑنے شروع کر دیے، بلکہ خان اکیڈمی کا جو مالک ہے فیصل خان، اس نے تو یہ کہہ دیا کہ دیکھیں جی انہوں نے ڈپلومیٹک انکلیو کے اندر 8 ایکڑ کا پلاٹ سے 1 روپے میں دیا تھا، جبکہ وہ 15,000 کروڑ کا پلاٹ ہے وہ. اور وہاں پہ ایک اسکول بنا ہوا ہے جو ایلیٹ کے لیے ہے، اور جس کے اندر انجنا کا جو بچے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں. تو اس نے کہا جی یہ اور اس کے مقابلے میں ہم لوگ جو ایجوکیشن دے رہے ہیں وہ فری دے رہے ہیں اور سستی دے رہے ہیں پورے انڈیا کے اندر. تو وہاں پہ کمپین چلنا شروع ہو گئی ہے، اور انجنا کے ساتھ ساتھ جو ہے مودی صاحب جو ان کو بھی لپیٹ لیا گیا. تو انڈیا کے اندر یہ سوشل میڈیا کے لوگ وائبرنٹ بہت ہے، ویسے اس میں کوئی شک نہیں، مت مار کے رکھ دیتے ہیں. لیکن ان کی کوئی ڈائریکشن ٹھیک ہے. ہمارے یہاں مجھے ایک چیز فیل ہوتی ہے کہ یہاں پہ بھی اس طرح کے مدوں پہ بات کریں، ہم اینٹی پاکستان ہو جاتے ہیں، وہ اینٹی انڈیا نہیں ہے، وہ اینٹی سسٹم ہو سکتے ہیں، وہ اس پہ بات کرتے ہیں. اچھا وہاں ایک اور مسئلہ ہوا، وہاں پہ پیپر لیک ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ ایجوکیشن والوں نے اور یہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے مدعا اٹھا دیا، سرکاری میڈیا نے دیا ہی نہیں، پھر آگ لگ گئی، ریکارڈ جلا دیا گیا. بہرحال اس طرح کی سچویشن میں اسی وجہ سے لوگ پھر انہیں زیادہ پسند کرتے ہیں. آخری ٹاپک جو ہے صاحب مسٹر پتلو. دیکھو مسٹر پتلو جو ہے نا، پاکستان تحریک انصاف نے ان کے اوپر اٹیک کرنا شروع کیا ہوا ہے، اور ان کی والدہ مرحومہ والدہ تھی، ان کی تصویریں لگا کے تو بہت ہی واہیات قسم کی ولگر قسم کی کمپین پاکستان تحریک انصاف نے سٹارٹ کی. اب مسٹر پتلو جو ہے نا اکیلا بندہ ان کا مقابلہ کر رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے مولا جٹ ہے. جیسے نا مولا جٹ کی فلمیں اگر آپ نے دیکھی ہوں تو ایک گنڈاسے کے ساتھ آدھا شہر قتل کر دیتا ہے، جس کو کہتا ہے کلہ ہی کافی. تو پتلو جو ہے نا ویسے اس کے جذبے کو داد دینے پہ مجبور ہو رہے ہیں، اور اس کی جو ریزسٹنگ پاور ہے اس کو، اور جس طرح یہ مقابلہ کر رہا ہے سر توڑ، تو حیران کون ہے ویسے کہ پوری پارٹی جو اتنی بدتمیز پارٹی ہے، اس کے سامنے کوئی آج تک کھڑا نہیں ہو سکا. کوئی بھی ہوتا ہے تو یہ ہاتھ جوڑنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، یہ اتنا زیادہ زچ کر دیتے ہیں، اس کو پاگل کر دیتے ہیں. لیکن یہ پتلو واحد آدمی ہے، پہلا آدمی ہے کہ جس نے ان سب کی مت مار کے رکھی ہوئی ہے. تو ایک بندہ جو ہے نا جیسے کلہ کافی ہے، تو یہ مسٹر پتلو جو ہے نا کلہ ہی کافی ہے. ویسے مقابلہ بڑا زبردست کر رہا ہے پتلو صاحب، کمال ہی کر دیا آپ نے. اب یہ پتلو صاحب کر کے رہے ہیں، یہ پاکستان زندہ باد اور پاک آرمی زندہ باد انہوں نے لکھ دیا، اس کے اوپر ان کے خلاف کمپین سٹارٹ ہو گئی. جواب پتلو نے بھی بہت ایک سمارٹ آدمی ہے ویسے. دیکھو نا اس نے پاک فوج کو زندہ باد کا نعرہ لگا کے 2 کام کیے نا. ایک تو پاکستان فوج کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کر لی، انہوں نے کہا جی بندہ بڑا اچھا ہے، اور انہیں اپنا دوست بنا لیا. اور دوسرا یہ ہے کہ PTI کو مرچیں لگا دی. اچھا اس چیز پہ مرچیں لگے کیوں کسی کو؟ میں یہ حیران ہوں، ملک سے محبت میں کسی کو مرچیں لگ سکتی ہیں. اچھا جو صاحب ایک بڑی عجیب سی بات ہے، میں تو اس پہ اینڈ پہ بس آخری ہے ہمارا منٹ، اس میں کہہ دیتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب آپ عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کے خلاف بات کرتے ہیں. میں اس چیز پہ حیران ہوتا ہوں کہ کسی چیز کو غلط کہنا کسی کے خلاف بات کرنا ہو جاتا ہے. عمران خان صاحب کی کون سی اچھی چیز ہے جو ہم نے نہیں کہی، یا PMLN کی کون سی بری چیز ہے جس پہ ہم نے کرٹیسائز نہیں کی؟ وہ کہتے ہیں بیعت کریں جی، آپ ان کے ہاتھ چومیں اور انہیں کہے کہ آپ امام ہیں، نعوذ باللہ. ایک ان کا علاج ہے، جو ان کا میڈیا سیل ہے نا جو دعویٰ کرتا ہے یہ PTI کا ہے، یہ گالی دیتے ہیں سب کو، گندی گالیاں دیتے ہیں. آپ کو علاج میں بتا دیتا ہوں، اگر کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے نا، آپ 2 دے دو، یہ ڈر جائے گا. میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں، پتلو 2 ثابت ہو رہے ویسے. بلی کا جواب بلی ہے. بلی کا آپ شرافت دکھائیں گے، آگے والا آپ کے سر پہ اور چڑھ جائے گا. سادہ سا طریقہ کار ہے، آپ خود دیکھ لیجیے گا. اور یہ پتلو اب جو بھی کہہ لیں، مجھے تو کوئی گالی دے گا تو اتنی آرام سے میں برداشت نہیں کروں گا. پر میرے خیال میں عزت سب کی اپنی ہے اور کسی کو بھی برداشت نہیں کرنا چاہیے. تو لائک شیئر سبسکرائب، اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.